Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching the Salim Bukhari Show. This is me Fiza Riaz. प्रोग्राम का आगाज़ उस पाक ज़ात से कि इस पूरी कायनात में अगर कोई हक और सच है तो वो अल्लाह की ज़ात है, और उसके बाद अगर कोई सादिक और अमीन है तो वो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 62(1)(f आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस केस की समाअत की है, और उसके बाद उनके भी रिमार्क्स यही थे कि अगर कोई इस ट्रिक पर पूरा उतरता है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा और कोई ज़ात हो नहीं सकती है, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है जिसको अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कुरान मजीद में कि हमने उसे ख़मीर में बेसब्री पैदा की है, और वो गुनाह और ख़ताकार का पुतला है, वो गुनाह करता है, मैं गफूर रहीम हूँ, मैं माफ़ करवा देता हूँ। चीफ जस्टिस कहते हैं कि तभी तो इंसान के मरने के बाद हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगते हैं कि उनसे अगर कोई गुनाह, कोई झूठ, कुछ भी हुआ है तो उस पर उनकी पकड़ ना हो बल्कि मग़फ़िरत हो जाए। और इसी शिक के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया था, जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया, और भी बहुत सियासतदान है। लेकिन आज जब इस केस की समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खुद के बारे में कह सकते हैं कि आप सादिक और अमीन और आप बहुत अच्छे हैं, इसका जवाब ना दीजिएगा, क्योंकि आप किसी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं और किसी के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। तो इस शिक पर जो सज़ा दी गई है वो अब क्या ताहयात होनी चाहिए है या फिर 5 साल के लिए, एक टर्म के लिए होनी चाहिए है, इसका फैसला होगा। दूसरे प्रोग्राम में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड हाफ में, वो होने जा रहा है मिसिंग पर्सनस के हवाले से केस। मिसिंग पर्सनस एक बहुत ही अहम केस है जिस पे शुएब शाहीन साहब पेश हुए हैं, और फिर चीफ जस्टिस ने क्या खूबसूरत अंदाज में, मीठे अंदाज में, प्यारी सी बातों से बताया है, उन्हें समझाने की कोशिश की है कि जो पीटीआई वाले हैं वो मिसिंग पर्सन नहीं है, उन्हें मिसिंग पर्सन में शामिल ना कीजिए, क्योंकि ये बलूचिस्तान के लिए है मिसिंग पर्सन का केस, तो उसके लिए अलहदा से दरख्वास्त दें, और आप अगर चाहते हैं कि हम जो आईपीपी में चले गए हैं उनको वहां से निकाल कर पीटीआई में शामिल करवा दें, अगर तो आप ये चाहते हैं ना तो ये हम नहीं कर सकते हैं। और लास्ट हम जो बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम के थर्ड पार्ट में, वो होने जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन को जो है वो सुना ही नहीं गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी मर्जी के आरोज लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को ठक करके उन्होंने जो है वो मुअत्तल कर दिया है। बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ पहले टॉपिक से हम अपने करेंगे। मैं सबसे पहले चाहूँगी आप क्या रिमार्क्स देंगे सादिक और अमीन? ना तो आप पूरा उतर सकते हैं इस ट्रिक पर, ना मैं, और ना हमारे सुनने वाले, और चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि मैं भी इस पर पूरा नहीं उतरता। देखिए, आज ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत अहम दिन और बहुत अहम प्रोसीडिंग्स थी, इसके हवाले से हम कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन को शेयर करें उनके साथ, और कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि दुनिया भर में जितने भी जमहूरी मुल्क हैं और जहाँ जमहूरी आइन जो है मुंतखब लोगों ने बनाए हैं, किसी भी मुंतखब ऐवान में कोई ऐसा यानी कानून नहीं है जिसके तहत उम्र भर की नाअहली हो जी। हर जगह ये असेंबली या जो भी हाउस वहाँ होता है उसके टेन्योर के साथ मुंसलिक होती है कि आप एक टेन्योर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन की इसके बारे में बिल्कुल खामोश है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में उम्र भर की कहीं नाअहली का जिक्र कहीं नहीं है। ये दरफुंतनी जो है ये हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने छोड़ी जी, इसलिए कि उनको टास्क दिया गया था कि आपने नवाज शरीफ नामी एक शख्स को सियासत से बाहर करना है, लिहाजा उन्होंने अपनी मर्जी से करके दिखा दिया। कोई भी कानून, कोई भी आइन की शिक उनको ये इख्तियार नहीं देती थी। एक तो बात ये हो गई। जो आज चीफ जस्टिस साहब ने खूबसूरत बात और की वो ये कि अगर इसको मेयार बना लिया जाए जी, और ये शिक जो है कायदे आज़म के दौर में भी होती तो शायद कायदे आज़म को भी ये लोग नाअहल कर देते, डिस्क्वालीफाई कर देते। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को किसी एक जुर्म पर, किसी एक बात पर एक दफ़ा सज़ा हो गई है तो इट डज नॉट मीन कि उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया। राइट, आई थिंक दैट्स ऑल्सो सेंसिबल थिंग। दूसरी बात जो आपने खुद अपने इंट्रो में भी कही वो ये है कि जो सादिक और अमीन के अल्फाज और टाइटल मैं इसको कहूँगा ये मखसूस है एक शख्स के लिए, इसलिए कि कुरान करीम में भी ये हवाला सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक है, और किसी पैगंबर और नबी के हवाले से भी ये इस्तेमाल नहीं हुआ है जी। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा कोई शख्स ये टाइटल किसी एक शख्स के बारे में इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो कैटेगोरिकली उन्होंने एक उसके ऊपर जो है वो यानी मोहर लगा दी है कि आज के बाद तो खैर जरूरत ना करना, लेकिन पहले भी जिसने की है वो गलत की, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हम आइन में जाते हैं, जो ओरिजिनल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था
تو اس میں یہ صادق اور امین والی پخ بھی نہیں تھی. اچھا 1973 ایبسلیوٹلی there is no mention. ایبسلیوٹلی میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. اوکے اوکے. یہ بھی جو ہے آپ بعد میں ایک طالع آزما فوجی ڈکٹیٹر جو ہے ضیاء الحق صاحب انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی. ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف ایک اور شک بھی اس کے بارے میں کہی گئی کہ اس طرح چیف جسٹس نے اسلامی تعلیم کا اچھا علم رکھنے کی شک کے حوالے سے بھی یہ کہا, یہ جو پریزیڈنٹ امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے اندر ایبسلیوٹلی, رائٹ, کہ کتنے لوگ ہوں گے اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے یا اس عدالت میں کھڑے ہوئے جو اس معیار کے اوپر پورا اتریں گے اسلامی شک پہ. ایبسلیوٹلی. اوکے. کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پوری اسلامی تعلیمات جو ہے اس کا ادراک رکھتا ہوں؟ واو. تو یہ اس شک کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا. اور دوسری بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کو تو چھوڑ دیں, کچھ لوگ تو چھوٹی چھوٹی آیات جو چھوٹے بچوں کو پرائمری اسکول میں یاد ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, اور یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے خاتم النبیین نہیں کہا جا سکتا. آپ سمجھ تو نہیں ہوں گی میرا حوالہ کس طرف ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ذرا تھوڑا سا اس کا اور طریقے سے جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں جناب, وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مرنے والا چاہے عالم دین ہو, چاہے مبلغ ہو, چاہے جتنا مرضی عزتدار شخص ہو, کوئی بھی شخص جب مر جاتا ہے, اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, تو اس کے لواحقین, اس کے دوست سب اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صادق و امین نہیں تھا, وہ پرفیکٹ آدمی نہیں تھا. پرفیکٹ ذات صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب جناب آ جائیں, جو اصل معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بالاتر ہو سکتی ہے. جناب اس کے بارے میں کسی اور کو شاید کوئی ابہام ہوگا, لیکن چیف جسٹس کو کوئی ابہام نہیں ہے. انہوں نے بالکل اگین پھر باشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم کسی سپریم کورٹ کے فیصلے یا کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی امینڈمنٹس کو نہیں مانتے ہیں. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ لا پاس کرے گی ہمیں اس کا رسپیکٹ کرنا ہے, اور وہ سپریم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ضیاء الحق صاحب نے کھلواڑ کیا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ تو زیر بحث ہے ہی, لیکن جو اس کے بعد فوجی طالع آزما آئے جن میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا بھی نام ہے, اس کے حوالے سے عدلیہ نے جو کچھ کیا, مجھے یوں لگتا ہے, میں بہت ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ پر لگے وہ داغ اور دھبے جو ہے وہ شاید مٹانے کی اور صاف کرنے کی ایک کانشیس ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی سنا کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کسی کو یہ اختیار دیا ہو کہ آپ 3 سال تک آئین میں اپنی مرضی سے جو امینڈمنٹ کرنا چاہیں کر لیں؟ بالکل. یہ افریقہ جیسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. جی نہیں ہے. کیا ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا؟ تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے قاضی فائز سے سب کانشیس ہیں کہ جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے وہ ایک تو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور ایک اس کے ریپیٹ ہونے کا راستہ بند کیا جائے, لوپ ہولز بند کیے جائیں. تو یہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ راستہ بند ہو جائے اگر اسی طریقے کے فیصلے آتے رہے, اسی طریقے کی پروسیڈنگز ہوتی رہی. اب آ جائیں ذرا کیس کی طرف. جو کیس ہم لے کے بیٹھے ہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے وہاں موجود اٹارنی جنرل سے بھی پوچھا اور ایڈوکیٹ جنرل سے بھی پوچھا کہ کیا آپ الیکشن میں ایکٹ جو امینڈ ہوا ہے اور جو یعنی پارلیمنٹ نے کیا ہے آپ اس کو مانتے تسلیم کرتے ہیں؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم اس کو مانتے ہیں. تو اب یہ بھی طے ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ماضی میں کیا گیا یا آئندہ ہونے والا پارلیمنٹ کے سر کے اوپر سے نہیں گزرے گا. پارلیمنٹ کو تسلیم آپ کو کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ہم میرے خیال سے اب کرنی چاہیے ضروری طور پر کہ پارلیمنٹ اگر سپریم ہے تو پھر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کی عزت بھی ہونی چاہیے, احترام بھی ہونا چاہیے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہونی چاہیے. آپ کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں ہے. You cannot make laws. You can interpret law. تو یعنی حدود متعین ہے, اس کو ابیوز اگر آپ کریں گے تو ہوگا. جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں جو کچھ کیا گیا اس کے اوپر سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور اس کو ایک طرح سے کنڈیم بھی کیا جائے. بخاری صاحب میں چاہوں گی آپ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیجئے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہم
پارلیمنٹ کو یہ آرڈر نہیں دے سکتے کہ آپ اس چیز میں جا کر قانون بنائیں. یہ ہمارے ادارے اختیار میں نہیں ہے. ہم صرف کوئی بنا ہوا قانون ہے تو اس کو کالعدم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ جو ایک پٹیشنر تھے ان کے وکیل صاحب نے مشورہ دیا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ پارلیمنٹ کو کہیں کہ وہ اس سلسلے میں قانون سازی کریں. اب آپ دیکھیے یہ اس شخص کا رویہ ہے جو اپنے دماغ میں بالکل کلیئر ہے کہ ہم قانون سازی نہیں کر سکتے, ہم حکومت کو یا پارلیمنٹ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ فلاں سلسلے میں یا فلاں ضمن میں قانون سازی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس پروسیڈنگ کے بعد مجھے بہت امید پیدا ہو چلی ہے کہ اب شاید آنے والے وقتوں میں بھی, پہلی بات تو یہ کہ خدا نہ کرے کہ ہمیں پھر فوجی طالع آزماؤں کا سامنا کرنا پڑے, لیکن اگر ہماری بدقسمتی سے کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہوا بھی تو ان کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہوں گی کہ وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہو نہیں سکتا. نہ کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیے, نہ کرنے دینا چاہیے. ہاں بالکل بات ٹھیک ہے. بٹ سر لوپ ہولز قاضی فائز عیسی صاحب جب آ بھی رہے تھے نا تب بھی بہت زیادہ ہی تھی, کیونکہ یہ واحد چیف جسٹس تو ہیں جنہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دیے, خود بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں. واحد چیف جسٹس اور بڑے دبنگ قسم کے چیف جسٹس. فضا یہ وہ سارے خدشات تھے جس کی وجہ سے ان کے چیف جسٹس بننے کا راستہ روکنے کی بڑی سنجیدہ اور خوفناک قسم کی کوشش کی گئی. بالکل بالکل. آپ کو تو وہ یاد ہونا چاہیے, میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا جس کو بعد میں خود مہاتما خان نے کہا کہ نہیں جناب مجھے تو بیوقوف بنایا گیا, غلطی مجھ سے ہو گئی, تو غلطی مجھ سے مجبوری طور پر کروائی گئی کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. پروسیڈنگز ہوئیں حتیٰ کہ چیف جسٹس کی بیگم صاحبہ کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا, وہاں کھڑے ہو کے ان کو اپنی وضاحت دینی پڑی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فوجی ڈکٹیٹروں کے دور کی علتیں اور بدعتیں ہیں ان کو ختم کرنا ظاہر ہے ایک یک جنبش قلم آپ ختم نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ ان سے آئین کو پاک کر دیں اور آنے والے وقت میں ایسے لوگوں کی مرضی کو شامل کرنے کا راستہ روک دیں, دیٹ از اے گریٹ کنٹریبیوشن if the Supreme Court does that. سر نواز شریف پر اعتراض بھی یہی ہے, اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ ایک ٹرم کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اس کے بعد ان کا پولیٹیکل کریئر ختم نہیں ہو سکتا, اور جمعرات کو یہ فیصلہ آ بھی جائے گا. ہاں میرے خیال سے اس طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اگلی پروسیڈنگ جب ہوگی ہم اس میں اس کیس کے اوپر حتمی فیصلہ جو ہے وہ دے دیں گے. دیکھیے اگر آپ اس کو بالکل پیورلی انسانی جذبوں کے تحت بھی دیکھیں, اگر چاہے وہ اولاد کوئی غلطی کرے ماں باپ کے لیے معاف کرنے کی گنجائش ہے, اسی طریقے سے اساتذہ طلباء کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں. یہ ایک انسانی رویہ ہے. اس انسانی رویے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حتمی طور پر کسی کا پولیٹیکل کیریئر ختم کر دیں, اور نہ ہی دنیا میں کہیں اور یہ ہوتا ہے. اب آپ کو میں مثال دے دوں چلتے چلتے تاکہ آپ کو دیکھیے وہاں امریکہ میں کیا ہوا. امریکہ میں یہ ہوا ہے کہ کیپٹل ہل پر چڑھائی ہوئی, بالکل ہوئی, لوگوں کو سزا ملی جنہوں نے یہ جرم کیا تھا, اور جو اس کا ذمہ دار تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ملی, 2 جگہ سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. بٹ دیٹ ڈسکوالیفیکیشن از فار the next election, not for life. I think that is a good spirit. That is how we should view our constitution. اور ہم بھی اسی طرح جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے جہاں پر لوپ ہولز ہوتے ہیں, ہم کبھی اسپین کا کبھی کوئی اور کیس وہ لے کر آتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ کیس. اگر کسی نے ریفرنس بھی دینا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ریسنٹلی کیپٹل ہل والا ہے, تو اس کا مطلب ہے اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے 1 ٹرم کے لیے, جو کہ لگ رہا ہے ممکنہ طور پر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے, نواز شریف کی راہ میں سارے راستے جو تھے, ساری رکاوٹیں تھیں الیکشنز لڑنے کے لیے اب ختم ہو جائیں گی. ہاں میرے خیال سے اگر ہم یہ تاثر دیں کہ اس کا فائدہ صرف ایک شخص کو ہوگا تو وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. ایک تو وہی پٹیشنر جس کی پٹیشن پینڈنگ ہے, اور دوسرا یہ کہ جہانگیر ترین صاحب ہیں. اس کے علاوہ جو اور لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے جن کے کیریئرز میں بہت بڑی ہرڈل آئی, آپ دیکھیے طلال چودھری ہے, دانیال چلے گئے, اور بہت سارے لوگ ہیں, نہال ہاشمی ہیں اگر آپ کو یاد ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بند باندھا گیا ہے ان تمام علتوں جس کا میں نے ذکر کیا اور بدعتوں کا راستہ روکنے کے لیے, اور دس از اے گڈ اومن. بالکل ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب. یہ تو ہمارا فرسٹ سیگمنٹ ہو گیا. سیکنڈ سیگمنٹ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے اتنی ہی کوئی الارمنگ اور اتنی خوبصورت ڈیبیٹ ہوئی ہے چیف جسٹس کے درمیان اور شاہین صاحب کے درمیان. وہ ڈیبیٹ تھی کیا, اس کا مکالمہ تھا کیا, رزلٹ کیا نکلا.
اور ابھی جس ایشو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم اس عدالت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے دیا گیا، لیکن اس کی وجہ کیا بنی؟ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہمارے شعیب شاہین صاحب اس کو ایک الگ سا رنگ دے رہے تھے، اور وہ مسنگ پرسن جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک یہ الگ ڈبیٹ ہے، لیکن انہوں نے وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں اور کسی اور جماعت کو پیارے ہو چکے ہیں، اور وہ چہرے آپ کو کسی اور دوسری سیاسی جماعت میں، آئی پی پی میں، استحکام پاکستان پارٹی میں نظر بھی آتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت بنا لیا ہے، کسی نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے، ان سب کو مسنگ پرسن میں ڈال دیا. اور اس کے بعد پھر زبردست مکالمہ ہوا ان دونوں کے درمیان. لیکن بخاری صاحب، آج کی سماعت پر جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ یہ مسنگ پرسنز پر ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کرے کہ بلوچستان میں کوئی بندہ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے وہ سب مسنگ پرسن میں آ جاتا ہے. اس کی کوئی کیٹیگری ہے، ڈیفائن کر سکیں ہم؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایز انڈیویجول بھی اور ایز جرنلسٹ بھی کسی بھی شخص کا اس کے بغیر کسی جرم کے اغوا کر لیا جانا جی یا منظر سے غائب کر دینے کے حق میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس مسنگ پرسن کا جس کا ذکر ہم آج کرنے بیٹھے ہیں، جو آج عدالت کے سامنے پیش تھا، وہ ایک متھ ہے. اس متھ کے بہت سارے پہلو ہیں جس کے اوپر اگر ہم روشنی ڈالیں اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو شاید ہم یہ بات سمجھانے میں اور اس کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ 2009 میں یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا. بالکل ٹھیک. جس میں لوگ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کی جو لوگ مسنگ ہوتے تھے ان کی تصاویر لے کے بیٹھتے تھے اور احتجاج کرتے تھے. لیکن پھر یہ ہوا کہ بہت سی تصاویر جو ان مظاہروں میں دیکھی گئی، ان کو تربیت حاصل کرتے ہوئے فراری کیمپس میں ان کی تصویریں بھی شائع ہو گئی. تو سب سے پہلا جھٹکا میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسن کی کاز کو یہ لگا کہ جو لوگ جا کے، اب میں ان کی کیٹیگریز کے اوپر آؤں گا تو وہ ہم سمجھائیں گے، کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو سارا کچھ، کہ آپ یہاں تصویریں لے کے بیٹھ کے مظاہرے کر رہے ہیں اور وہ وہاں غیر ممالک میں بیٹھ کے دشمن پاکستان کے جو عناصر ہیں ان سے تربیت حاصل کر رہے ہیں. بلوچستان میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم یہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ جو بھی شخص منظر سے غائب ہو اس کو کھٹاک سے آپ مسنگ پرسن میں ڈال دیں. جی اسی لیے ہم نے آج ضروری سمجھا اور ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا شو شروع ہونے سے پہلے کہ ہم آج اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ کیٹیگریز کیا ہیں. میں چونکہ حصہ رہا ہوں بہت ہائی لیول 2-3 بریفنگز کا، جس میں لا انفورسرز ہوتے تھے، سارے پولیٹیکل ایلیٹ بھی بیٹھتی تھی، وہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ چونکہ بلوچستان ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، لہٰذا ان قبیلوں میں سردار اپنے اپنے علاقوں میں کسی کو سر اٹھا کے چلنے نہیں دیتے ہیں، نہ ہی اپنی اتھارٹی کو کسی کو چیلنج کرنے دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ایلیمینیٹ کرانے کے 2 طریقے ہیں، یا ان کو قید کر کے سال تک قید میں رکھا جائے، اور یا ان کو قتل کر کے اور لاشیں سڑک پہ پھینک دی جائیں. آپ کو یاد ہوگا اکثر ہم سنتے تھے 3 لاشیں سڑک کے اوپر ملی، 3 لاشیں میدان میں پڑی ہوئی تھیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک کیٹیگری تو یہ ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اسی طرح قبیلوں کی آپس میں دشمنیاں ہیں، ہاں، ٹرائب کمیونٹی کی آپس میں اور ان کے جھڑپیں، ان کے فائرنگ، ان کے مطلب واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایسے لوگ، ایسے واقعات میں جو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا ایک دوسرے کی گرفت میں چلے جاتے ہیں یا منظر سے غائب کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی مسنگ پرسن کا حصہ ہیں. بالکل ٹھیک. تیسری کیٹیگری، کچھ لوگ امریکی ڈالروں کے حصول کی خاطر غیر ملکی ایجنسیوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. ہاں، میں تفصیل میں جاؤں گا اگر تو ایک پورا پروگرام چاہیے اس کے لیے کہ بلوچستان میں کتنی علیحدگی پسندی کی تحریکیں چلتی رہیں اور کتنی غیر ملکی ایجنسیاں، جن میں بلیک واٹر تک کا ذکر ہم نے اکثر سنا، جند اللہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تذکرے ہم سن چکے ہیں. کچھ لوگ ایسی ایجنسیوں کا اعلی کار بن کے یا ہلاک ہو جاتے ہیں یا سرحد پار کر کے کہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، وہ بھی مسنگ پرسن میں ہیں، شامل کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ علیحدگی پسند تحریکوں کا حصہ بن کے یا افغانستان چلے جاتے ہیں، بھارت چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس بے پناہ مثالیں موجود ہیں کہ وہ افغانستان میں سپن بلدک کا علاقہ ہے ایک، جہاں پر این ڈی ایس اس وقت کی جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، را جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اور سی آئی اے جو امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، وہ وہاں سے لوگ ٹرین کرتے تھے اور چمن کے راستے، چمن بارڈر سے مختلف راستوں سے پاکستان میں بھیجتے تھے، کیونکہ ان تینوں ممالک کے پیٹ میں
بڑی درد تھی سی پیک کی, ہائے اور کلبھوشن کا حوالہ بھی ہم نے کلبھوشن پروگرام میں دیا تھا. وہ بھی بلوچستان سے تو پکڑا گیا تھا. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی تنظیموں کا حصہ بن کے یا مارے جاتے ہیں یا بارڈر کراس کر کے دوسرے ملکوں میں جا بستے ہیں, وہ بھی مسنگ پرسنز میں شامل کر دیے جاتے ہیں. کریکٹ. میں یہ اس لیے ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس مسنگ پرسن کے کانسیپٹ کو بالکل ہی اٹھا کے پھینک رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں آؤں گا اس پہ بھی. ایک آخری جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں جو فوجی تنصیبات پر, جو فوجی چوکیوں پر, جو فوجی عمارات پر حملہ آور ہوتے ہیں جی, اور یا اس حملے کے نتیجے میں اور یا چیز کر کے یا ہلاک ہو جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں, ان کو بھی مسنگ پرسن میں. تو 5 کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں, لیکن ان کو بیان کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جینوئن مسنگ پرسن نہیں ہوتے ہیں. کیوں میں نے کہا یہ کہ 7,000 کے قریب نام لیے جاتے ہیں کہ 7,500 لوگ مسنگ پرسن ہیں, اور جب سپریم کورٹ نے پہلے ایکٹ کیا تھا اس کے اوپر تو کوئی 2,000 کے قریب لوگ جو ہیں جس کی لسٹ بھی پیش کر دی گئی ہے وہ واپس اپنے گھروں کو پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہو گئے. تو ایک تو مسنگ پرسن کے حوالے سے یہ وضاحت بہت ضروری تھی جو ہم نے کر دی. اب آ جائیے جناب, ایک بات جو آج چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے, میں تو قائل ہو گیا ان کا کہ محب وطنی اس کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ریاست کے خلاف کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں ہوتی, صرف ایک فوج ہوتی ہے جو ملک کا دفاع کرتی ہے. باقی جتنی ایسی تنظیمیں ہیں جو ملیٹنٹ ہیں, اسلحے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ سب غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. کیٹیگوریکلی انہوں نے سٹیٹ کر دیا. اب وہ چاہے بلوچستان لبریشن آرمی سو کالڈ ہے, چاہے بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے, چاہے ان کا یہ سب انلیگل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلیریفیکیشن کہہ لیجیے آپ اس کو, ایبسولوٹ کلیئر سٹیٹمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جناب اب آ جائیے جناب کیس کی طرف ہم ابھی آئی نہیں, ہم دوسری بحث کر رہے ہیں ریلیٹڈلی کیس کے حوالے سے. شعیب شاہین صاحب کو پہلے تو اپنے چیف جسٹس صاحب نے یہ باور کروایا کہ دس از ناٹ اے پولیٹیکل فورم. آپ عدالت عالیہ میں کھڑے ہیں, نہ یہ پریس کانفرنس کا فلور ہے, نہ ہی یہ ٹی وی ٹاک شو ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے سیاسی بیان دینے ہیں تو آپ یہ شوق باہر جا کے پورا کر لیں. کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے پرسن کے حوالے سے جن لوگوں کے نام لے رہے تھے ان میں سے اکثریت ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کی تھی جو یا تو اب پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے جس کا آپ نے تذکرہ کیا, یا وہ جرائم کمٹ کر کے مفرور ہیں, ان کا تذکرہ کیا انہوں نے, یا جو لوگ آپ کو سوٹ کرتے ہیں, جو آپ کے حق میں کہہ لیجئے یا جو آپ کے سپورٹر ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے جرنلسٹوں کے نام لیے, عمران ریاض کا تذکرہ کیا انہوں نے. تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے آ کے بتایا کہ اس کو کس نے اٹھایا تھا, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 2 جرنلسٹ اور بھی تو اغوا ہوئے تھے, تو آپ نے متی اللہ اور اسد طور کا نام کیوں نہیں لیا؟ اور پھر جو سب سے مزیدار بات تھی وہ یہ کہ شعیب شاہین صاحب سے استفسار کیا انہوں نے کہ یہ کس کی حکومت میں اٹھائے گئے تھے. بڑا سوچ کے ان کے پروبیبلی شاید وہ ابھی شاید واد کے چکر میں تو ان کا نام لیجئے. چیف جسٹس نے اصرار کر کے ان سے ان کا نام جو ہے وہ اگلوایا. آپ کہہ لیجئے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تو آپ کو سوٹ کریں وہ تو ہے مظلوم, اور باقی کسی بھی کیے گئے جرم کا یا کیے گئی زیادتی کا آپ اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آ جائیں جی ایک اور طرف, ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نا ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا ایشو جو ہے وہ متعلقہ فورم پر نہیں لے کے جانا, سپریم کورٹ سیدھا آپ سپریم کورٹ بھیجیں. وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک طویل عرصے تک, میں پھر کہہ رہا ہوں, چاہے وہ بندیالی کورٹ تھی, چاہے وہ گلزاری کورٹ تھی, چاہے وہ کھوسوی کورٹ تھی, چاہے وہ کوئی بھی تھی, سہولت کاری تو ہوتی رہی ہے. سہولت کاری اب بھی ہو رہی ہے, اس کی فارم مختلف ہے اور فورم مختلف ہے. ہم آئیں گے اس کے اوپر بھی بات کیے بغیر تو میں آج چھوڑوں گا نہیں. بالکل ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک عادت سی ہے کہ ہر ایشو اٹھائیں, سپریم کورٹ لے جائیں, وہاں سے مرضی کا فیصلہ لیں, باہر آئیں اور کہیں کہ دیکھیں جناب یہ انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار عدلیہ کا فیصلہ ہے. لیکن جب فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہو تو پھر ان ججز کا اور اس عدالت کا کیا بھرکس نکالتے ہیں یہ. میں اس کا بھی حوالہ دیتے چلوں ساتھ ساتھ. اگر آپ کو یاد ہو کہ خان صاحب نے اپنے اقتدار سے محروم ہونے سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تھی. جی بالکل, پنجاب کی اور کے پی کے. ٹھیک ہے جی, یاد ہے آپ کو. تو 5 ججز کے سپریم کورٹ کے پینل نے یعنی بینچ نے
ان کو ریسٹور کر دیا تھا. جی بالکل کر ان تمام ججوں کی تصویروں کے اوپر جو جوتیاں برسی تھی پوری دنیا میں باہر کے ممالک میں، وہ آپ کو یاد ہے؟ سوشل میڈیا پر پروٹیسٹ کروائے گئے. بالکل. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی حرکات کریں گے اور آپ کو پروٹیکشن بھی حاصل ہوگی، آپ کو سپورٹ بھی حاصل ہوگی، جس کو سہولت کاری کا نام میں نے دیا ہے، تو آئین کا، قانون کا مذاق اڑے گا. ایک دوسری طرف وہ پھر آئے، انہوں نے کہا جی کہ آج جس کیس کو ہم لے کے بیٹھے ہیں یہ بہت سنجیدہ نوعیت کا ہے، ایک تو عدالت کا مذاق بنانے کی کوشش نہ کی جائے. تو وارن کیا انہوں نے. بالکل ٹھیک. دوسرا انہوں نے کہا کہ یا تو کسی کو اعتزاز آسن کے سامنے اٹھایا گیا ہو تو وہ بات کرے. یعنی جن کا چونکہ نام ان کے وکیل شعیب شاہین صاحب تھے، خود وہ نہیں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یا تو کہیں کہ آپ کا جو موکل ہے اس کے سامنے کسی کے ساتھ تشدد ہوا، کوئی اس کے سامنے اس کو اٹھا کے لے گیا، پھر تو آپ بات کریں، یا پھر کوئی خود جو اغوا کیا گیا ہو، اٹھایا گیا ہو، وہ آ کے درخواست دے، ہمارے سامنے بات کرے. آپ ان کی جگہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہاں شیخ رشید کہہ دے. پھر شیخ رشید کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا وہ تو چلا کاٹ رہے تھے مسرت حلالی صاحبہ کی یہ جب وہ یہ حوالے دے رہے تھے اور جب انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس کوئی گواہی ہے تو انہوں نے کہا جی پورا پاکستان گواہ ہے. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایسے ڈائلاگ نہ بولیں. یعنی آپ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کا تو آپ نے ذکر تک نہیں کیا ہے، اور آپ کا پورا آرگومنٹ اور آپ کی پوری گفتگو جو ہے اس کا محور ایک ہی پارٹی ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نام لے کے چیف جسٹس صاحب نے جس طریقے سے آج اس پوری صورتحال کو ہینڈل کیا ہے، دیٹ از انویبل. میرے خیال سے اگر آپ قانون کی سپرٹ میں رہ کے، اگر آپ غیر جانبداری کی سپرٹ میں رہ کے فیصلے کریں، ببانگ دہل جرت کر کے بولیں، تو آپ کے فیصلوں کی، آپ کے ریمارک کی عزت جو ہے قدر کرنا اور قدر کرنا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے. یہ ہو گیا جناب. دوسری بات یہ ہے سر مسنگ پرسنز کے حوالے سے شیری مزاری صاحب کا بل، جی اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ جو بل ہے وہ تو آپ نے ساتھ منسلک کیے ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے خود سے نکال لیا ہے. اچھا اس کے بارے میں وہ یہ فرما رہے تھے اپنی پٹیشن میں، انہوں نے یہ فرمایا ہے اعتزاز حسن صاحب نے کہ وہ شیری مزاری کا بل تھا، وہ انہوں نے پیش کیا، وہ اسمبلی سے پاس ہو گیا، سینٹ میں جا کے غائب ہو گیا. ہاں جی. تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ انہوں نے بحث کی کہ اس کا جو سینٹ کا جو چیئرمین ہے اس کو آپ ہی کی پارٹی نے الیکٹ کروایا تھا نا. جی. تو حالانکہ اس کے اوپر بھی چونچنا کرنے کی کوشش کی، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کو نکلنے نہیں دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ صورتحال ایسی ہے تو آپ بتائیے آپ کا کیس کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو یہ گفتگو ساری سپریم کورٹ میں ہم نے سنی، ہم نے دیکھی ہے، کیونکہ لائیو کوریج تھی. ایک تو یہ بہت بڑا کمال ہے نا، انہوں نے نیا رواج ڈالا ہے. بڑے بڑے وکیل ایکسپوز ہو گئے ہیں، بڑے بڑے نام ہم سنتے تھے جی بڑے جگادری ہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ ان کے ساتھ مل کے سہولت کاری کرتی تھی. ان کا جو بھرکس ہم نے نکلتے ہوئے دیکھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور آج بھی جو صورتحال ہوئی، انہوں نے تاریخ تو ضرور دے دی ہے کہ اگلی جمعرات کو ہم اس کا فیصلہ بھی کر دیں گے، اور فیصلہ ہو جانا چاہیے. میرے خیال سے یہ وہ ایشوز ہیں جن میں سبسٹنس نہیں ہے لیکن لٹکے ہوئے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ گر جائے گا، لیکن آج ہم نے اس گفتگو کے ذریعے معلوم یہ کیا کہ مسنگ پرسن کو اب استعمال کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے، استعمال نہیں بلکہ مس یوز کیا جا رہا ہے. جینون مسنگ پرسن ایک سالڈ ایشو کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بار پھر ہم وضاحت کرتے چلیں کہ ہماری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو جینونلی مسنگ پرسنز ہیں ان کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، ان کو واپس اپنے گھروں کو نہیں آنا چاہیے. جو مرضی ذمہ دار ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اٹھائے ہیں، چاہے وہ فوج نے اٹھائے ہیں، جواز ہونا چاہیے ان کو اٹھانے کا، اور ان کو کورٹ آف لا میں لائیں. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسنگ پرسن ہے، ان کے گھر والوں کو بھی تسلی ہو. بخاری صاحب ہمیں جانا ہے بریک پر. بریک پہ جانے سے پہلے ایک آخری جملہ میں عرض کر دوں کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور ان کے فیلو ججز نے آج اس ایشو کو جس طرح سے ہینڈل کیا ہے، میرے خیال سے یہ بنی ہوئی متھ بریک ہوگی، اور جو جنرل لوگ ہیں ان کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ اپنے کیسز لڑ کے اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں. قاضی صاحب کو جو آپ نے ایڈمائر کیا، یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہو رہا. آگے جو نیکسٹ ہمارا کیس ہے وہ بھی ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ہے، جو کہ تھرڈ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور پشاور ہائی کورٹ جو فیصلے دے رہا ہے آر اوز کے حوالے سے.
آج کا تو پورا پروگرام ہی ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کیسز کی ہیئرنگز تھا اسی پر ہو گیا ہے، اور اب جو لاسٹ سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر کی معطلی کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے حلقہ ہے KP 91 جہاں پر ریٹرننگ آفیسر جو تھے انہوں نے کہا جی میں بیمار ہوں اور بیماری کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، اور انہوں نے اپنی سک لیو لے لی اور اس کی جگہ دوسرا آفیسر تعینات کر دیا. الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر، ہم سے سنے بغیر پشاور ہائی کورٹ نے خود سے ہی فیصلہ کر دیا ہے، جس پر چیف جسٹس بھی برہم ہوئے کہ ایسی غیر ضروری درخواستوں پر فیصلہ ایک دم کیوں سنا دیا جاتا ہے اور ٹھک کر کے آپ نے فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کو سنے بغیر. بخاری صاحب پہلے تو اس کا کانٹیکسٹ بتا دیجئے کہ یہ آخر میں سٹوری ہے کیا کہ ایک آفیسر کے لیے ریٹرننگ آفیسر کو چینج کیا گیا. ریٹرننگ آفیسر ویسے تبدیلی ہونا اور اپوائنٹ ہونا یہ کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے کسی بھی امیدوار کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج چیف جسٹس کی آبزرویشن ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے اس کو تاخیر کی جائے، جو کہ اس چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے تو میرے خیال سے ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ کسی صورت بھی الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز لے کے مختلف عدالتوں میں پھر رہی ہے، اور اسے بجا طور پہ یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی تاخیری حربے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اس کی نشاندہی بھی کر دی. اس نے کہا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس قسم کی جو معاملہ جات ہیں یا پٹیشنز جو ہیں یا آئینی درخواستیں وہ دائر کی جا رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا حلقہ PK 91 کوہاٹ کا، اس میں جس قسم کی صورت دکھائی گئی وہاں کے سپریم پشاور ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے، اس کے اوپر نہ صرف سوالیہ نشان اٹھائے ہیں بلکہ بڑی سیریس اسپرشنز کاسٹ کی ہیں انہوں نے. ان چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ آفیسر لگانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. ایک ریٹرننگ آفیسر بیمار ہوا، دوسرا لگا دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے ٹھک کر کے تقرر جو ہے وہ معطل کر دیا. اب یہ بڑے سیریس ریمارکس ہیں، یہ لائٹ ریمارکس نہیں ہیں. ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں؟ آپ یہ دیکھیے یہ استفسار کیا انہوں نے کہ ہم آپ کو فائن کیوں نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے تو نوٹس بھی جاری کرنا مناسب نہیں سمجھا، یعنی ہی واز ان سچ اے ہیسٹ. وہ جو میں بات کر رہا تھا پہلے سیکنڈ سیگمنٹ میں سہولت کاری کی، وہ سہولت کاری ابھی بھی کسی نہ کسی فارم میں دی جا رہی ہے. وہ میں محتاط طریقے سے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہائی کورٹس، پروونشل ہائی کورٹس کہہ لیتے ہیں نام لیے بغیر، 2 صوبوں میں تو خاص طور سے کہیں نہ کہیں آپ کو سہولت کاری کا ایلیمنٹ دکھائی دے جاتا ہے. میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب کا جو آج کی وارننگ ہے اس کے بعد بالکل ان کو ادراک ہو گیا ہوگا کہ آئندہ اس قسم کی حرکت کی تو پکڑ ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. عدالتیں سہولت کاری کے لیے نہیں ہوتی، عدالتیں انصاف کے لیے اور قانون کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہوتی ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، پہلے انہوں نے کہا کہ جی موسم ایسا ہے ہوگا کہ الیکشن ہونا مشکل ہے فروری میں، پھر اب انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 قافلوں پر حملے ہو چکے ہیں. کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں ضمانت دے گا، وہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا؟ لا اینڈ آرڈر کو بنایا جائے تو لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو اوور آل دیکھیں تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن 8 فروری کو ہونے کے حق میں ہیں، اور کوئی کہیں سے ہمیں ایسی یعنی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہے. بالکل یہ ہے صورتحال. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے بھی بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹس کے نیچے کام کرنے والی جو عدالتیں ہیں ان کو بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے الیکشن کے ڈیلے کا جواز مہیا ہو جائے یا قانون ابیوز ہو. میرے خیال سے there is nothing wrong in this approach of the Chief Justice. تو سہولت کاری اگر وہ ختم نہ بھی کر سکیں یکسر اور اس کو بیئر منیمم کر دیں تو میرے خیال سے اس سے بھی پاکستان کی عوام کو ضرور فائدہ پہنچے گا. پاکستان کی عوام کو بھی فائدہ ہوگا، جوڈیشل سسٹم کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری اکانومی کو. سب سے بڑی ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی سب کو ہوگا، جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے. اور آئی تھنک جسٹس قاضی فائز از دا فیس. آج کے پروگرام سے تو ہم نے یہی اخذ کیا ہے. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین آج کا تھا یہ پروگرام. آپ سے اب کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.